बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। अजीज़ तलबा व तालिबात, मैं वसीम काजी, टीचर उर्दू हाई स्कूल वरुड, मेरे इस ग्रुप में मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। अजीज़ तलबा व तालिबात, हम आज मेरे इस वीडियो में जमात 10वीं मज़मून तारीख़ और सियासियात का पहला सबक तारीख़ नवेसी मग़रबी रिवायत, इस सबक के बारे में हम आज मालूमात हासिल करेंगे। तो देखिए, हमारा जो आज का सबक है, इस सबक को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस सबक को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है तारीख़ नवेसी की रिवायत, दूसरा हिस्सा है जदीद तारीख़ नवेसी, तीसरा हिस्सा है यूरोप में साइंसी नुक्ते नज़र का आगाज़ और तारीख़ नवेसी, और चौथा हिस्सा है अहम मुफक्किरीन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम आज हमारे इस वीडियो में इस सबक के 3 हिस्सों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं मेरा आज का ये सबक शुरू करूं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि तारीख़ किसे कहते हैं, हिस्ट्री किसे कहते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि ज़माने माजी में, पास्ट में जो भी वाक़यात गुज़र चुके हैं, जो भी वाक़यात रौनुमा हो चुके हैं, उन तमाम वाक़यात का मुताला करना, उन माजी के तमाम वाक़यात की स्टडी करना तारीख़ कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस सबक के पहले हिस्से में ये बताया गया है कि गुज़िश्ता ज़माने में, मतलब कि ज़माने माजी में जितने भी वाक़यात गुज़र चुके हैं, जितने भी वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हो चुके हैं, उन तमाम वाक़यात को बिल तरतीब, मतलब सीक्वेंस वाइज मरबूत करके उन वाक़यात को समझने के मकसद के तहत तारीख़ की तहक़ीक़ की जाती है, तारीख़ पर रिसर्च की जाती है, तारीख़ नवेसी की जाती है और तारीख़ का मुताला किया जाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे कि आज ज़माने हाल है, तो आगे चलकर यही ज़माने हाल माजी बन जाएगा और फिर उसके बाद तारीख़ बन जाएगा। जैसे इसे हम एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं, जैसे आज के ज़माने में कोविड-19 कोरोना वायरस की जो वबा हमारे पूरी दुनिया में फैली हुई है, आगे चलकर क्या होगा, यही बात माजी में क्या बन जाएगी, हिस्ट्री बन जाएगी, और यही बात आगे चलकर आपकी किताबों में भी आ सकती है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो तरीका है, ये एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। अब इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि साइंस और हिस्ट्री, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बरखिलाफ़ है, एक दूसरे के अपोजिट है। और इस दूसरे पैराग्राफ में साइंस और हिस्ट्री में कंपैरिजन किया गया है, मुआवजा किया गया है। किस तरह से? तो देखिए कि साइंसी जो उलूम होते हैं, साइंसी उलूम में अगर हमें किसी थ्योरी के बारे में या साइंस की किसी मालूमात के बारे में अगर हमें पता लगाना हो, अगर हमें साइंस के किसी इल्म के बारे में पता लगाना हो, उसकी जांच करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम लेबॉरेटरी में जाते हैं, उस थ्योरी के जो उसूल बयान किए गए हैं, उस उसूल के मुताबिक हम प्रैक्टिकल करते हैं, तजुर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसे लेबॉरेटरी में साबित कर देते हैं कि वो थ्योरी सही है या गलत। लेकिन इसके बरक्स अगर हमें तारीख़ के किसी वाक़ये की जांच करना हो, तो हम तारीख़ के किसी वाक़ये की लेबॉरेटरी में जाकर जांच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तारीख़ी जो वाक़यात होते हैं वो माजी में हो चुके होते हैं
اور زمانے ماضی میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کو ہم آج زمانے حال میں ریکریٹ نہیں کر سکتے، اسے ریپیٹ نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم زمانے ماضی میں ہونے والے واقعات کا تجربہ پریکٹیکلی طور پر نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے، پرانے زمانے میں جو تاریخی دستاویز ہوتے ہیں، پرانے زمانے کے جو تاریخی دستاویزات ہوتے ہیں، ان تاریخی دستاویزات پر اس زمانے کی زبانیں اور رسم الخط یعنی لکھاوٹ میں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہم جیسا عام انسان اگر اس زمانے کا کوئی تاریخی دستاویز دیکھتا ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس پر لکھاوٹ اور زبان مختلف ہوتی ہے، تو ہم بتا نہیں سکتے کہ یہ دستاویز جو ہے وہ اصلی ہے یا نقلی۔ لیکن جو تاریخ داں جو ہوتے ہیں یا تاریخ کے جو ماہرین ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے دستاویزات کا باریک بینی سے مطالعہ کرتے ہیں اور ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ جو تاریخی دستاویز ہے وہ اصلی ہے یا نقلی۔ اب دیکھیے، تاریخ کی جو ہم تحقیق کرتے ہیں، دیکھیے تاریخ کی تحقیق میں کچھ سماجی شعبے ہیں اور ادارے ہیں جو کہ ہمیں تاریخ کی تحقیق کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تاریخ کی تحقیق میں مدد کرنے والے ادارے کون یا شعبے کون کون سے ہیں۔ تو میں آپ کو کچھ اگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں کہ وہ شعبے کون کون سے ہیں جو تاریخ کی تحقیق میں مدد کرتے ہیں۔ تو ان میں ہے آثاریات، کتبات، محافظ خانہ، مخطوطات کا مطالعہ، رسم الخط کا مطالعہ، حروف شناسی، لسانیات، سکہ شناسی، علم شجرہ خوانی وغیرہ۔ یہ ایسے ادارے ہیں یا ایسے شعبے ہیں جو تاریخ کی تحقیق میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس سبق کا پہلا اور اہم ٹاپک تاریخ نویسی کی روایت۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ نویسی کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، زمانہ ماضی میں ہمیں جو کچھ بھی ثبوت ملتے ہیں یا جو کچھ بھی ایویڈنس ملتے ہیں، پھر چاہے وہ پرانے زمانے کے سکے ہو، تاریخی دستاویزات ہو، تو ایسے ثبوتوں پر تحقیق کر کے پرانے زمانے میں یا ماضی میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے بارے میں لکھنا تاریخ نویسی کہلاتا ہے۔ اور جو انسان ایسے ثبوتوں پر تحقیق کر کے ان کے بارے میں لکھتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے مورخ یا تاریخ نویس، ہندی میں سے اتہاس کار بھی کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، زمانہ ماضی میں جو واقعات گزر چکے ہیں، ان تمام واقعات کو ون بائی ون لکھنا یہ محقق یا تاریخ نویسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے تاریخ نویس یا مورخ کیا کرتے ہیں کہ انہیں جو کچھ بھی حصہ لکھنا ہے یا جس کسی بھی حصے کی معلومات انہیں لوگوں تک پہنچانی ہے، اس حصے کو، اس ٹاپک کو وہ پہلے اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اپنے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ آگے دیکھیے کہ اگر ہم پرانی زمانے کی تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پرانی تہذیب میں تاریخ نویسی کی روایت موجود نہیں تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ پرانے زمانے کے لوگوں کو ان کے آباء و اجداد کے کارناموں کے بارے میں جاننے میں یا ان کے بزرگوں کے بہادری کے قصے جاننے کے لیے وہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ پرانے زمانے میں بھی ان کی آنے والی نسلوں کو ان کے بزرگوں کے قصے، کہانیاں پتہ ہوتی تھی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب پرانی تہذیبوں میں لکھنے کا رواج موجود نہیں تھا تو آنے والی نسلوں تک یہ ساری باتیں کیسے پہنچتی تھی؟ تو دیکھیے، پرانے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ بڑی بڑی گاروں پر، بڑی بڑی جو گاریں ہوتی تھی
ان غاروں پر تصویریں کندہ کر دیتے تھے۔ اسی طرح سے قصہ، کہانی، گانے، گیت اور پواڑے جو کہ ایک گانے کی قسم ہوتی ہے، ان چیزوں کے ذریعے وہ ساری معلومات اپنی آگے کی آنے والی نسلوں تک پہنچاتے تھے۔ تب دیکھیے یہاں پر ہم نے پہلا ٹاپک دیکھا تاریخ نویسی کی روایت۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارا دوسرا ٹاپک جدید تاریخ نویسی۔ جدید تاریخ نویسی مطلب ماڈرن ہسٹوروگرافی۔ اب دیکھیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ایگزام میں مفصل سوال آتا ہے کہ جدید تاریخ نویسی کی خصوصیات بیان کیجیے۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اس جدید تاریخ نویسی اس ٹاپک کی 4 مین خصوصیات ہے۔ اگر آپ نے ان چاروں خصوصیات کو بائی ہارٹ یاد کر لیا تو انشاءاللہ آپ پیپر میں آسانی سے جواب لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے وہ چاروں خصوصیات ون بائی ون میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو دیکھیے پہلی جو اس کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ جدید تاریخ نویسی جو ہے یہ ایک سائنسی طریقہ ہے۔ جدید تاریخ نویسی کیا ہے؟ ایک سائنسی طریقہ ہے، اور اس طریقے کی ابتدا یا آغاز مناسب سوالوں سے ہوتا ہے۔ اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ سوالات انسان مرکوز ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سوالوں کا تعلق زمانہ ماضی میں مختلف انسانی سماج کے افراد کے ذریعے انجام دی گئی سرگرمیوں سے ہوتا ہے، اور ان سرگرمیوں کا تعلق دیومالائی یعنی کہ دیوی دیوتاؤں کے قصوں سے نہیں ہوتا۔ اب اسی طرح اس کی تیسری خوبی یہ ہے کہ ان سوالوں کے جوابوں کی بنیاد قابل اعتماد ہوتی ہے۔ تیسری خوبی کیا ہے؟ ان سوالوں کے جوابوں کی بنیاد قابل اعتماد ہوتی ہے، جس پر پورا یقین کیا جا سکے، تاریخی ثبوت پر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے تاریخ کی پیشکش منطقی ہوتی ہے۔ یہ اس کی تیسری خوبی۔ اور چوتھی خوبی کیا ہے؟ زمانہ ماضی میں انسانوں کے ذریعے جو سرگرمی کی گئی ہے ان سرگرمیوں کے ذریعے انسانی ارتقاء کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دنیا کی سب سے قدیم اور سب سے پرانی تہذیب یونانی تہذیب ہے، اور ایسا مانا جاتا ہے کہ جدید تاریخ نویسی کی یہ چاروں بھی خصوصیات یونانی تہذیب میں پائی جاتی ہے۔ دیکھیے یہ جو لفظ ہسٹری ہے یہ بھی ایک یونانی لفظ ہے۔ ایک مشہور یونانی تاریخ داں یا ایک مشہور تاریخ نویس گزرا ہے جسے ہسٹری کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے ہیروڈوٹس۔ اس ہیروڈوٹس نامی تاریخ داں نے 5ویں صدی قبل مسیح میں ایک مشہور کتاب لکھی تھی، اور اس نے اسی لفظ ہسٹری کو استعمال کر کے اس کی لکھی ہوئی کتاب کو نام دیا تھا دی ہسٹریز۔ یہاں آپ کو ایک بات یاد رکھنا ہے جو کہ امپورٹنٹ بات ہے، پیپر میں یا ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے خالی جگہ ایک جملے یا صحیح جوڑی پہچاننے کے لیے کہ دی ہسٹریز نامی کتاب کس نے لکھی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دی ہسٹریز نامی کتاب ہیروڈوٹس نے لکھی تھی۔ اب دیکھیے اس کے بعد ہم ہمارا آج کا آخری ٹاپک دیکھتے ہیں جس کا نام ہے یورپ میں سائنسی نقطۂ نظر کا ارتقاء اور تاریخ نویسی۔ اس ٹاپک میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یورپ میں ہسٹری یا تاریخ کے تعلق سے سائنسی نقطۂ نظر کا ارتقاء کیسے ہوا، اور یورپ کی تاریخ نویسی کے بارے میں ہم اس ٹاپک میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو دیکھیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 18ویں صدی سے قبل یعنی 18ویں صدی سے پہلے یورپ میں جو یونیورسٹیاں تھیں، جو بڑے بڑے کالج تھے،
جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے تھے تو ان یونیورسٹیوں میں صرف اور صرف خدا سے تعلق رکھنے والے مضامین کو ہی اہمیت حاصل تھی۔ 18ویں صدی سے قبل یونیورسٹیوں میں خدا سے تعلق رکھنے والے مضامین یا سبجیکٹس کو ہی اہمیت حاصل تھی۔ 18ویں صدی سے پہلے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں یا تعلیمی اداروں میں صرف اور صرف گاڈ سے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہی پڑھائے جاتے تھے، انہیں زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے یہ تصویر بدلتی گئی۔ پھر آگے چل کر سن 1737 میں جرمنی میں ایک یونیورسٹی قائم کی گئی۔ اس یونیورسٹی کا نام ہے گوٹنگن۔ گوٹنگن اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی جرمنی میں سن 1737 میں، اور اس یونیورسٹی کی خاص بات یہ تھی کہ اس یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ تاریخ یا ہسٹری اس سبجیکٹ کو الگ اور ایک اہم درجہ دیا گیا، اور پھر آگے چل کر جرمنی میں دیگر یونیورسٹیوں میں بھی دھیرے دھیرے تاریخ اس مضمون کا مطالعہ کیا جانے لگا۔ اس طرح سے یورپ میں تاریخ سے متعلق سائنسی نقطۂ نظر کا ارتقاء ہوا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں ہم نے ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ کیا۔ اس سبق کا جو بچا ہوا حصہ ہے، وہ بچا ہوا حصہ ہم ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ، تھینک یو۔